अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो इश्क रुख का नावल आज अपलोड कर दिया गया। आई एम सो सॉरी, मैंने जो नावल है तिश्नगी यारम और खानी शाह का जो है वो आज अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज़ कि आज पीडीएफ के पीछे लगी हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 650 लोगों ने मेरा पीडीएफ ख़रीदा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फीडबैक देने के लिए और मेरा पीडीएफ बाय करने के लिए। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे इनकी गोल्डन नाइट मांगी है, मोमिन शाह और नूर की, काजिम शाह और माहरुख की। माहरुख और काजिम शाह का तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि इनका मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन जब बात आती है ना मोमिन शाह साहब की और नूर बेगम की, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कपल जो है एज में थोड़ा बड़ा है। तो इन्हें लेके चलना ना, मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि मैं इनकी कोई सीरियस कोई गोल्डन नाइट दे सकूँगी। तो कोशिश करूँगी कि जिन लोगों ने इन दो कपल्स की मुझसे मांगी है, मैं उन पीडीएफ उन्हें, मतलब कि जैसे ही एपिसोड्स आगे जाते रहेंगे, जब ये टाइम आएगा तो इंशाल्लाह तो मैं उन लोगों तक पीडीएफ पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इश्क रुख किस्त 14। नमल इस वक़्त वहाज के वज़न के नीचे दबी हुई थी। नमल ने इसे पीछे करना चाहा। घड़ी इस वक़्त सुबह के 6 बजा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वहाज ने अपनी शिद्दतों से रिहाई बख्शी थी। साईं जी, वहाज ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। मुझे शावर लेना है। नमल ने डरते हुए अपनी पलकें झुका ली। वहाज थोड़ा सा पीछे हुआ। नमल ने कंफर्टर पीछे किया तो खुद को वहाज की टी शर्ट में देखा, जो इसे घुटनों तक आ रही थी। नमल अपने बाल समेटते जैसे ही बेड से नीचे उतरी, एकदम से कराह कर रह गई। दर्द से ये बेड पर बैठती चली गई। इसे अपनी गहराइयों में दर्द की टीसें उठी थी। क्या हुआ? वहाज जल्दी से इसके पास आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। नमल को डर था, अगर वहाज को बताया कहीं वो गुस्सा ना कर ले। नमल उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वहाज की धाड़ पर नमल डर कर उछली। कपड़े लेने, अपने कमरे से। वहाज बेड से उठा और अलमारी के अंदर बनी एक और अलमारी खोली और वापस आकर बेड पर लेट गया। नमल छोटे छोटे कदम उठाती अलमारी की तरफ आई। एक ब्लैक कलर का सूट निकाला। अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर गया तब काला सूट पहनकर मेरा मातम मनाना। वहाज की आवाज़ पर नमल ने पीछे मुड़े वहाज को दुख से देखा। वहाज अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। नमल ने पिंक कलर का एक नफीस सा सूट निकाला, जिसके साथ सफ़ेद दुपट्टा और सफ़ेद ही ट्राउज़र था। बाकी सामान भी निकालो, यही कलर होना चाहिए। नमल वहाज शाह। नमल ने अलमारी में देखा, वहाँ कुछ नहीं था। साथ वाली अलमारी
نمل نے ساتھ والی الماری کھولی۔ وہاں ہر قسم کا میک اپ، برانڈڈ جویلری، ہر قسم کے بیگز، ایک طرف انڈر گارمنٹس کی بھرمار تھی، ہر کلر، ہر سائز، ہر برانڈ۔ نمل نے ان میں سے ایک پنک کلر کا سیٹ اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ وہاج نے سائڈ پر پڑا واس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ نمل واش روم میں ڈر گئی۔ وہ جان گئی تھی وہاج کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ غصے میں کاظم شاہ کو بھی پیچھے چھوڑتا تھا۔ نمل نے غسل کیا اور باہر آئی۔ پنک رنگ میں وہ اداس سی پری لگ رہی تھی۔ اس نے شیشے کے سامنے بیٹھے اپنے بال خشک کیے، الماری سے کنسیلر لیا اور وہاج کی قربت کے نشان اپنی گردن سے چھپائے۔ سر پر اچھے سے دوپٹہ لیا اور باہر جانے لگی۔ رکو! جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، وہاج کی آواز پر واپس پلٹی۔ وہاج نے الماری کی طرف جاتے اس میں سے ایک محملی باکس نکالا۔ نمل جا کر اس کے پاس سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ وہاج نے اس کے اندر سے ایک چھوٹا مگر خوبصورت ڈائمنڈ لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نمل تھوڑی سی پیچھے ہوئی۔ سائیں، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے میں یہ نہیں پہنوں گی، نمل کہتے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہاج نے غصے میں سارا کمرہ دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ اس وقت سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ بابا سائیں، میں نے رپورٹ نکلوا لی ہے۔ کب جانا ہے؟ آفاق چودھری کی طرف۔ زمان نے ناشتہ کرتے مومن شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم آج ہی حور کو واپس لے آئیں گے، زمان شاہ نے کہا۔ جی جی برخوردار، آپ کو وہ پلیٹ میں پیش کر کے دیں گے خورب۔ یہ لیں آپ کی بیٹی ہمیں ملی تھی، اب آپ واپس لے جائیں۔ مومن شاہ کے کہنے پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ نمل چہرہ جھکائے ناشتے کی پلیٹ سے کھیل رہی تھی۔ مومن شاہ نے نمل سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہاج ہر بات نوٹ کر رہا تھا۔ بابا سائیں، ہم نکاح نامہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ آفاق سمجھدار ہے، وہ ہماری بات ضرور سمجھے گا، کاظم شاہ نے کہا۔ آفاق سے کہو ہم آ رہے ہیں شام تک اس سے ملنے۔ بابا ابھی جاتے ہیں؟ زمان شاہ نے کہا۔ زمان، میں جوتا اٹھاؤں؟ مومن شاہ کی بات پر فاطمہ اور رخ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اٹھا کر تو دکھائیں آپ جوتا، لاوارث سمجھا ہوا ہے میرے بچوں کو۔ نور نے مومن شاہ کو گھورا۔ نور کی بات پر سب مسکرا دیے۔ مومن شاہ بیچارے اپنی سی شکل لے کر رہ گئے۔ نور بیگم، گھر کی پہلی بہو سے کچھ میٹھا پکوانا تھا پہلے، آپ نے تو بغیر میٹھا پکوائے کام پر لگا دیا۔ مومن شاہ نمل کی طرف دیکھ کر بولے۔ نمل کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ وہاج نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ نور جلدی سے کچن میں گئی اور سب کے لیے نمل کے ہاتھ کی بنی کھیر لے کر آئی۔
یہ لیں جی آپ کی بیٹی اور میری بہو کے ہاتھ کی کھیر۔ سب نے کھیر کھائی۔ ارے واہ گڑیا، کیا کھیر بنائی ہے، نیک تو بنتا ہے۔ زمان اور کاظم شاہ نے نمل کے ہاتھ پر بھاری رقم رکھی۔ نمل ویسے کی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ مومن شاہ اٹھے اور نمل کی طرف گئے۔ نمل نے جب مومن شاہ کو اپنے پیچھے دیکھا، نمل فوراً سے اٹھی اور مومن شاہ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بس آپ کی بیٹی ہوں، بہو نہیں ہوں میں۔ نور نے نمل کو مومن شاہ سے پیچھے کیا مگر نمل نے مومن شاہ کو نہیں چھوڑا۔ بابا جانی، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں اب کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بس آخری بار معاف کر دیں۔ پہلی بات یہ، میں اپنی تینوں بیٹیوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں خوش قسمت ہوں، اللہ نے مجھے 3 رحمتیں دی ہیں۔ مومن شاہ نے نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اور ویسے بھی اللہ نے ماموں میں 2 ماؤں کا پیار شامل کیا ہوا ہے۔ مومن شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا، سب جانتے تھے نمل کو ماموں نام سے چڑ ہے، آپ میرے بابا ہیں۔ نمل پھر سے مومن شاہ کے سینے سے لگی۔ مومن شاہ کا قہقہ گونجا، اچھا اچھا، میں آپ کا بابا ہوں، اب رونا بند کرو اور بتاؤ کیا چاہیے میری شہزادی کو۔ نیگ میں باہر جھولا لگوا دے، نمل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کاظم، ملازموں کا آنا جانا برکت کی طرف بند کر دو، وہاں میری بیٹی کا جھولا لگے گا۔ مومن شاہ نے نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نمل مسکرا دی، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں میری نیگ۔ رخ نے فوراً سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے کیا۔ ارے رخ بھابھی، آپ نے تو کچھ بنایا بھی نہیں، نمل بھابھی نے تو کھیر بنائی ہے۔ فاطمہ نے رخ کو گھورا۔ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تب بناؤں گی تو نیک بھی تب ملے گی۔ فاطمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ نہیں بابا سائیں، بڈھے ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے۔ رخ کی بات پر سب کی آنکھیں پھیلی۔ نور نے آنکھوں سے چپ کرنے کا اشارہ کیا مگر وہ رخ تھی، کسی کی نہ سننے والی۔ اماں سائیں کہہ رہی تھی بڑی حویلی کے جو سردار ہیں اب بڈھے ہو گئے ہیں۔ نور نے فوراً سے کچن میں دوڑ لگا دی، جبکہ مومن شاہ کے ساتھ سب کا قہقہ گونجا۔ اچھا جی، کیا چاہیے نیگ میں؟ مومن شاہ نے پوچھا۔ آپ سے وعدہ۔ رخ نے چھوٹی سی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ اس پر ہاتھ رکھیں اور وعدہ کریں، آپ میرے کاظم شاہ کو کبھی سرداری سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب رخ کی بات پہ حیران ہو گئے۔ کاظم شاہ تو ایک جگہ سٹک ہو کر رہ گیا۔ نور بھی مومن شاہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی ماں رخ اتنی بڑی ہو گئی تھی جو اپنے سردار کی سرداری بچانے چلی تھی۔ حال میں اس وقت خاموشی کا راج تھا، اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آتی۔ سب کی نظریں مومن شاہ پر تھیں۔ میں مومن شاہ آج ماہ رخ کاظم شاہ کو حلف دیتا ہوں، کاظم شاہ کبھی اپنی سرداری کی گدی سے نہیں اترے گا۔ کاظم شاہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ مومن شاہ نے نمل، فاطمہ، رخ کو اپنے سینے سے لگایا
مومن شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور داڑھی میں جذب ہو گئے۔ چلو جی، اس خوشی میں جلدی سے حورب کو لینے چلے۔ زمان کی بات سن کر سب اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے، جبکہ زمان بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت وہ سب لوگ آفاق چودھری کی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حورب کا نکاح نامہ اور اس کا DNA ٹیسٹ کی رپورٹ اس وقت آفاق چودھری اور اس کی ماں نساء بیگم کے سامنے رکھے ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ آفاق بیٹا، ہم چاہتے تو حورب کو قانونی طور پر بھی لے سکتے تھے، مگر تمہارے باپ دادا سے ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ گھر کی بات باہر نکلے۔ اب آگے تم جو فیصلہ کرو، مگر ایک بات اپنے دماغ میں رکھنا، میں اپنی حورب کو لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ میں اس کو لینے آیا ہوں۔ مومن بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے اپنی بچی کی طرح پالا ہے، میں کیسے آپ کو دے سکتی ہوں؟ نساء بیگم کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی، جبکہ نور ان کے پاس بیٹھی انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں، پھر سے زمان اور حورب کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی تو آپ نے آج نہیں تو کل اس کی شادی کروانی تھی، تو کیوں نہ زمان سے ہی کروا دیں اس کا نکاح پھر سے۔ حورب کو یہی ہوگا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، نہ بات آپ کی طرف سے نکلے گی اور نہ ہماری طرف سے۔ آفاق چودھری نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سب کو نور کا مشورہ پسند آیا تھا، اور جب اس سے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تب وہ ہنگامہ کرے گی۔ نساء بہن، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو اس مسئلے کا مجھے یہی صحیح حل لگا۔ مجھے بدلے میں آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے آفاق کے لیے چاہیے۔ مما پلیز، آفاق کے اشارے کرنے پر آفاق نے اشارہ کرتے اپنی ماں کو چپ رہنے کے لیے کہا۔ مومن بھائی، میں کچھ دنوں میں واپس کینیڈا جا رہی ہوں۔ حرم کے جانے سے میرا آفاق اکیلا رہ جائے گا۔ آپ اپنی فاطمہ میری جھولی میں ڈال دیں۔ آفاق تو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، وہ دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ اسے میری جھولی میں ڈال دے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی آفاق کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا۔ قبول ہے۔ مومن شاہ کی آواز نے آفاق چودھری کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ نساء بہن، ہم اگلے جمعے اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے۔ نور نے نساء بیگم کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ زمان شاہ، کاظم شاہ، وہاد شاہ اور مومن شاہ نے آفاق کو گلے لگا کر مبارک دی۔ ہونے والی ساسو ماں، ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دیں ہمیں ہماری 11 سال پہلے بیوی کی، 11 سال پہلے ہوئی بیوی کی، زمان شاہ نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا، جس پر نساء بہن مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ تیری جان کو پتہ نہیں کب سکون آئے گا۔ کاظم شاہ زمان شاہ کے کان میں سرگوشی کی، جب میری جان میرے پہلو میں ہوگی، ان 11 سالوں کی تھکن اتارے گی، تب میری جان کو سکون آئے گا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، بے غیرت انسان۔ کاظم شاہ نے دانت پیستے اس کے کان میں کہا۔ اتنے میں نساء بیگم حورب کو لے کر کمرے میں آئی۔ حورب نے اچھی طرح خود کو ڈھانپا ہوا تھا، مگر آج نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔
وہ سب اسے یکٹک دیکھ رہے تھے۔ وہ ان 11 سالوں میں 1 انچ بھی نہیں بدلی تھی، صرف تھوڑی سی ہائٹ اس کی لمبی ہوئی تھی۔ وہی معصوم چہرہ، وہی نیلی آنکھیں۔ مومن شاہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ کاش آج دراب شاہ زندہ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے۔ سب نے اٹھ کر باری باری اس کے سر پر پیار دیا۔ نور تو اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ زمان شاہ تو آنکھوں میں پیار سموئے حورب کو دیکھ رہا تھا۔ حورب نور کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ نسا بیگم، اجازت دیں، کل ہم فاطمہ اور آفاق کے نکاح کی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد ہماری امانت ہمارے ساتھ اور آپ کی امانت آپ کے ساتھ۔ بھائیوں کی شادی ہے؟ حورب نے باریک سی آواز میں سر جھکائے ہوئے کہا۔ شاپنگ کرنی ہے، پنک باربی فراک لینا ہے، حورب نے ایک سانس میں کہا۔ کیا یہ چھوٹی سی گڑیا ہمارے ساتھ شاپنگ کرنے جائے گی؟ اپنی ہونے والی بھابھی سے بھی مل لینا، کاظم نے حورب کے صوفے کے پاس نیچے بیٹھتے پوچھا۔ مما، بھائیو، کیا میں ان کے ساتھ جاؤں؟ جی بالکل میری جان، ضرور جائے گی۔ پیسے؟ حورب نے آفاق کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ شادی کی ساری شاپنگ میری طرف سے ہوگی اس چھوٹی سی گڑیا کی، کاظم شاہ نے کہا۔ حورب نے مسکرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، آپ کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نکاح ہے۔ کس کے ساتھ؟ کاظم کے کہنے پر حورب نے پوچھا۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی مما اور آپ کے بھائیوں نے انہیں آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ حورب نے ایک نظر زمان کی طرف دیکھا، جو تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے ہی نہار رہا تھا۔ حورب نے فوراً سے چہرہ جھکا لیا۔ شاپنگ پر چلیں؟ حورب نے جھکے سر سے پوچھا، جس پر سب نے شکر ادا کیا۔ حورب نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ آفاق بیٹا۔ جی انکل۔ ارے اب تو بابا سائیں بول دو۔ نور نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن پیچھے سے سہلائی۔ جی بابا سائیں۔ تم حرم اور آپا کو لے کر باہر روڈ کی طرف نکلو۔ او نالائق انسان، گھر سے بچیوں کو لے کر آؤ، مومن شاہ نے وہاج کو کہا، جس پر وہاج نے آنکھیں گھمائی اور باہر کی طرف چلا گیا۔ یہ سب بھی باہر اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف آئے۔ شاہ جی، آپ کی جان کو سکون نہیں ہے؟ ہر جگہ بچوں کو شروع ہو جاتے ہیں۔ سوری میری جان، مومن شاہ نے سر جھکائے سوری کہا اور نور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔